अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। Today we will start from chapter number 10 in my book, whereas it would be in 8, 9 chapter in your book, the determination of exchange rate. लास्ट टाइम हमने ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म पे बात की थी, जो कि कनेक्टिंग कंट्रीज थ्रू ट्रेड एंड सेक्टर मूवमेंट पार्ट 3 से बिलोंग करता था। इस पार्ट 3 में हमने दो चैप्टर देखे, ट्रेड एंड सेक्टर मोबिलिटी थ्योरीज and trade protectionism. Today we will go through the part 4, which is global monetary environment. उसमें ये चैप्टर जो मैं आज डिस्कस करूंगा, ये बेसिकली ब्लेंड ऑफ चैप्टर नंबर 8 और 9 है, जो कि आपकी बुक्स में मौजूद है। इस चैप्टर का नाम है द डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट की जब बात आती है तो एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज होता है मुतबादल, और रेट होता है उसकी कीमत। किस रेट पे आप किसी चीज को एक्सचेंज कर रहे हैं, वो बेसिकली एक्सचेंज रेट कहलाती है। वेयर एज इन आर कंसर्न वी आर डीलिंग हियर विद फॉरेन एक्सचेंज, so an exchange rate represents the number of one unit of one currency needed to acquire one unit of another currency. सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है कि एक्सचेंज रेट जो है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि कितने नंबर ऑफ यूनिट एक करेंसी के आपको चाहिए दूसरी करेंसी को एक्वायर करने के लिए। मैनेजर्स मस्ट अंडरस्टैंड हाउ गवर्नमेंट सेट एक्सचेंज रेट and what causes them to change, so they can make decision that anticipate and take those changes into account. आपको पढ़ना ये क्यों जरूरी है, या इंटरनेशनल मैनेजर्स के लिए इसकी क्या अहमियत है, ये आपको इस काबिल बनाएगा कि आपको ये पता चल सके कि गवर्नमेंट जो है वो एक्सचेंज रेट को किस तरह से सेट करती हैं। इसके साथ साथ कौन सी ऐसी वजूहात होती हैं जो कि एक्सचेंज रेट चेंज होता है, कम होता है या ज़्यादा होता है, और फिर इन वजूहात को देखते हुए आप एक बेहतर फैसला लेने की सलाहियत रखते हैं, एक बेहतर फैसला ले सकते हैं कौन सी चीज़ किस जगह पे लॉन्च करनी चाहिए या परचेज करनी चाहिए या क्या करना चाहिए। एक्सचेंज रेट के हवाले से आप जब बखूबी आगाह होंगे तो डिसीजन मेकिंग में आपको बहुत आसानी होगी, स्पेशली इंटरनेशनल लेवल पे। एक्सचेंज रेट से पहले हम इसके बेसिक्स की तरफ जाते हैं, तो वो ये जो स्टोरी है दैट स्टार्ट फ्रॉम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, विच इज बेसिकली सो कॉल्ड IMF. In 1944, the major allied governments met in Bretton Woods and as to discuss post-war economic needs. बेसिकली वर्ल्ड वार 2 के बाद जो मेजर गवर्नमेंट्स थी, बड़ी सुपर पावर थी, वो ब्रिटेन वुड एक जगह है, वहाँ पर इकट्ठी हुई सिर्फ इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए कि अब जो जंग खत्म हो चुकी है उसके हवाले से क्या इकोनॉमिक नीड्स हैं दुनिया की, उनको किस तरह से लेके चलना है, दुनिया की फलाह बहबूद के हवाले से किस तरह से वर्किंग करनी है, इन सारे मामलात को डिस्कस किया गया। इसके साथ साथ रिजल्ट ऑफ दैट इस्टेब्लिशमेंट वाज IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये उसी मीटिंग का नतीजा था कि IMF का मार्ज वजूद जो है वो कायम हुआ और उसने अपनी प्रॉपर वर्किंग जो थी वो स्टार्ट कर ली। Origin and objectives of IMF. 29 countries initially signed IMF agreement. शुरू में जो इनिशियली साइन किए गए IMF के ममालिक थे वो सिर्फ 29 थे, जबकि इट वाज 186 इन 2009। जुलाई 2009 तक ये ही मेंबर 29 से बढ़कर 186 हो चुके थे। ओरिजिन तो पता चल गया। ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, देयर आर मेजर 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ IMF. नंबर 1, इंश्योर द
stability in international monetary system. इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम से मुराद ये है कि बैनुल अक़वामी तौर पर जो ज़र मुबादला का जो निज़ाम है उसमें स्टेबिलिटी जो है वो किस तरह से लेकर आई जाए, उसको इंश्योर करना जो था, ये इसका पहला ऑब्जेक्टिव था कि दुनिया में जो फ्लक्चुएशन है ज़र मुबादला की सूरत में उसको मिनिमाइज किया जाए, उसकी उतार चढ़ाव को कम किया जाए। ये सबसे अहम और पहला ऑब्जेक्टिव था IMF का। सेकंड है टू प्रमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन एंड एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। इसके साथ साथ प्रमोट किया जाए इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन। इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन जो है उसको प्रमोट किया जाए, बैनुल अक़वामी सतह पर पैसों के लेन देन के हवाले से तमाम तर मामलात को कोऑपरेट किया जाए और इसके साथ साथ एक्सचेंज रेट को स्टेबल किया जाए। जो एक्सचेंज रेट मौजूद हैं दुनिया में उनकी स्टेबिलिटी को इंश्योर किया जाए। थर्ड है टू फैसिलिटेट द बैलेंस ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। बैनुल अक़वामी तजारत जो है उसकी ग्रोथ, उसकी स्टेबिलिटी, उसके लिए फैसिलिटेशन का किरदार भी अदा करना जो है एक ऑब्जेक्टिव, एक अहम काम जो है वो इसके ज़िम्मे लगाया गया IMF के कि तमाम दुनिया में जो भी लेन देन होगी, आपस में तजारत होगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा हो और बैलेंस्ड हो, जिसकी वजह से सबको फ़ायदा हो। बैलेंस से मुराद ये है कि ऐसा ना हो कि एक गरीब मुल्क जो है वो गरीब से गरीब तर होता चला जाए और अमीर मुल्क जो है वो अमीर से अमीर तर होता चला जाए। It must be a balanced growth among all countries in the world. And last and fourth one, which you people must be known about it, third world countries या developing countries के हवाले से है to provide resources to help countries in balance of payment, difficulties or assist with poverty reduction. उन ममालिक, उन मेंबर ममालिक की हेल्प करना जिनकी बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो डेफिसिट्स में है, जो नुकसानात का शिकार हुए हुए हैं, जिनको पॉवर्टी रिडक्शन के लिए असिस्टेंस की ज़रूरत है, जिनको गुर्बत से दो चार हैं जो ममालिक, उनको पैसे फराहम करना, उनकी हेल्प करना ताकि वो अपने हालात जो हैं वो बेहतर से बेहतर कर सकें। तो ये बेसिकली 4 मेजर ऑब्जेक्टिव थे IMF के जो कि IMF ने परफॉर्म करने थे, जिसमें स्टेबिलिटी को इंश्योर करना था इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम की, फिर मॉनेटरी कोऑपरेशन है उसको प्रमोट करना, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, दुनिया में जो एक्सचेंज रेट है उसकी स्टेबिलिटी जो है उसको मद्देनजर रखना, इसके साथ साथ बैलेंस ग्रोथ इन इंटरनेशनल ट्रेड की जो ग्रोथ है वो बैलेंस हो, वो बेहतर अंदाज में परवान चढ़ सके, और इसके साथ साथ टू प्रोवाइड द रिसोर्सेज दोज कंट्रीज who are poor, who could not meet their expenses, those who are having balance of payment difficulties, and to assist the poverty reduction, poverty को गुर्बत को कम करने के हवाले से असिस्टेंस प्रोवाइड करना, उनको माली मदद प्रोवाइड करना, ये इसके मेजर ऑब्जेक्टिव थे। ऑब्जेक्टिव और ओरिजिन के बाद ब्रिटेन वुड एंड प्रिंसिपल ऑफ पार वैल्यू, ब्रिटेन वुड बेसिकली एक एग्रीमेंट हुआ था that was established a system of fixed exchange rate under which each IMF member country set a par value or benchmark for its currency based on gold and US dollar.
اس میں یہ اگریمنٹ میں طے کیا گیا تھا کہ ہر ممبر کنٹری جو ہے وہ اپنی ایکسچینج ریٹ طے کرے گا دو چیزوں کو بیس رکھتے ہوئے. ایک جو اس کے پاس US ڈالر ریزرو میں موجود ہے, دوسرا اس کے پاس جو گولڈ ریزرو میں موجود ہے, اس کو بیس رکھتے ہوئے پار ویلیو جو ہے وہ اپنی کرنسی کی سیٹ کرے گا. یہ برٹن ووڈ ایگریمنٹ تھا. یہ بیسک پہلا ایگریمنٹ تھا جس میں فارن ایکسچینج سیٹ کرنے کا طریقہ جو تھا وہ اسٹارٹ کیا گیا. Par value were later done away with when the IMF moved towards greater exchange rate flexibility. وہ پار ویلیو بیسیکلی ایک ویلیو تھی جو آج ہم نے سیٹ کر دی تو شاید 2 سال بعد بھی وہی ہوگی. فیس ویلیو بھی کہا جاتا ہے. تو لیکن یہ طریقہ ایک مصنوعی طریقہ تھا جس کے تھرو جو ہے انسٹیبلٹیز بڑھ رہی تھیں, جس کی وجہ سے مختلف پرابلمز جو ہیں وہ کریٹ ہو رہے تھے, جس کی وجہ سے پار ویلیو کا سسٹم جو تھا وہ ریموو کر دیا گیا اور پھر IMF موو کیا ٹورڈ گریٹر ایکسچینج ریٹ فلیکسیبلٹی. اور آج جو ہم IMF دیکھتے ہیں that is having 3 type of programs in it. Number 1, the quota system. Number 2, assistance program. Number 3, special drawing rights. سب سے پہلے ہم کوٹا سسٹم پہ اگر بات کریں, when a country joins the IMF, it contributes a certain sum of money called quota. Like ہم نے پاکستان نے IMF کو جوائن کیا تو ہم نے ایک certain amount جو ہے وہ جمع کروانی ہے ایز اے ممبرشپ کنٹری. تو وہ جو اماؤنٹ ہوگی وہ کہلائے گی کوٹا. اب یہ اماؤنٹ کیسے اس کا تعین کیا جائے گا کہ کون سا ملک جو ہے وہ کتنی اماؤنٹ جمع کرائے گا؟ دیٹ وڈ بیسڈ آن نیشنل انکم. وہ آپ کی نیشنل انکم پہ بیس کر رہی ہوگی, آپ کے مانیٹری ریزرو پہ بیس کر رہی ہوگی, آپ کے ٹریڈ بیلنس پہ بیس کر رہی ہوگی, اور ادر اکنامک سچویشن یا انڈیکیٹر جو مختلف طرح کے آپ کے موجود ہوتے ہیں وہ ان کی IMF کی ٹیم جو ہے وہ اس کو کیلکولیٹ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اتنا ریزرو جب آپ دیں گے تو یو وڈ بی ایبل ٹو بی اے ممبر آف IMF. The quota then become a part of pool of money. وہ جو کوٹا جو پیسوں کی صورت میں آپ جمع کرواتے ہیں وہ IMF کے پول آف منی میں ایڈ کر دیا جاتا ہے, which can be draw or lend to member countries, جو کہ ہم ڈرا کر سکتے ہیں یا دوسرے ممبر کنٹریز کو ادھار کی صورت میں دیا جا سکتا ہے. At the end of March 2009, the total quota held by IMF was SDR. SDR جس طرح US ڈالر ہے تو IMF نے اپنی ہی کرنسی, اپنی ہی یونٹ جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا ہوا ہے SDR اسپیشل ڈرائنگ رائٹس کے نام سے. اس کی ویلیو تھی 2009 میں 325 بلین, جو کہ امریکی ڈالر بنتے ہیں 503 بلین. It also forms the basis for voting power of each country. اب یہی جو آپ کا کوٹا ہے یہی آپ کی ووٹنگ پاور کو بھی بتاتا ہے کہ آپ نے کتنی ووٹنگ پاور ہے آپ میں, as well as the allocation of its special drawing rights. اور اس کی allocation جو ہے وہ special drawing rights میں کیا ہوگی, یہ آپ کی کوٹے کی اماؤنٹ جو ہے وہ آپ کو بتاتی ہے. پھر ہے assistance program. When a member country experiences economic difficulties, the IMF will negotiate loan criteria designed to help stabilize its economy. جس طرح پاکستان پچھلے کئی برسوں سے مختلف پرابلمز کا شکار ہے, مختلف ڈیفیکلٹیز, اکنامک ڈیفیکلٹیز, انسٹیبلٹیز کا شکار ہے, اس صورتحال میں IMF جو کیا کرتا ہے وہ نیگوشیٹ کرتا ہے. نیگوشیشن کے بعد کوئی لون کرائٹیریا جو ہے وہ ڈیزائن کرتا ہے تاکہ ہماری اسٹیبلٹی ہو سکے, ہماری اکانومی جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکے. فنڈز آر ریلیزڈ ان فیزز. فنڈز جو ہیں وہ مختلف فیزز میں, مختلف ادوار میں دیے جاتے ہیں, allowing the IMF to monitor progress. اس میں یہ ایسے نہیں ہے کہ فنڈز دے دیے اور IMF آرام سے بیٹھ گئی. IMF تمام تر پروگرس جو ہے اس کو مانیٹر کر رہی ہوتی ہے.
کہ ہمارے فنڈز کہاں پر لگے ہیں, اس کا کیا آؤٹ کم آئی ہے, بفور ریلیزنگ آل آف دا فنڈز, اس سے پہلے کہ سارے فنڈز جو ہیں وہ ریلیز کر دیے جائیں. تھرڈ ہے اسپیشل ڈرائنگ رائٹس. اسپیشل ڈرائنگ رائٹس جیسے میں نے ابھی پہلے بھی آپ سے ذکر کیا ہے, یہ ایک آئی ایم ایف کا یونٹ آف میئرمنٹ ہے جو کہ انہوں نے اپنے پاس کرنسی اکٹھی کرتے ہیں اور اس کا نام ایس ڈی آر دیتے ہیں. ٹو ہیلپ انکریز انٹرنیشنل ریزرو, the IMF created special drawing rights and international reserve asset designed to supplement members. یہ ایک ایسا ریزرو ہے جو کہ اپنے ممبر کنٹری کے لیے سپلیمنٹ کی صورت میں ہیلپ کرتا ہے جب وہ مشکل یا کرائسس کا شکار ہوتے ہیں. ایگزسٹ سرونگ ایگزٹنگ ریزروز آف گولڈ اینڈ فارن ایکسچینج. اس میں پھر گولڈ کے اور فارن ایکسچینج کے ریزرو جو ہیں وہ نہیں رکھے جاتے. دا ایس ڈی آر از یوزڈ ایز اے آئی ایم ایف یونٹ آف اکاؤنٹ. ایس ڈی آر جو ہے وہ آئی ایم ایف کا یونٹ آف اکاؤنٹ جو ہے اس کو تصور کیا جاتا ہے, دا یونٹ ان وچ آئی ایم ایف کیپ اٹس ریکارڈ. آئی ایم ایف جو ہے اپنے تمام تر ریکارڈ جو ہے وہ ایس ڈی آر میں ریکارڈ کرتا ہے. اینڈ فار آئی ایم ایف ٹرانزیکشن اینڈ آپریشن, اور تمام تر آئی ایم ایف کی ٹرانزیکشنز اور آپریشن جو ہیں وہ ایس ڈی آر پہ ہی بیس کر رہے ہوتے ہیں. دا ویلیو ایس ڈی آر از بیسڈ آن ویٹڈ ایوریج آف 4 کرنسیز. اب ایس ڈی آر کی ویلیو جو ہے وہ کیسے تعین کی جاتی ہے؟ اس کا تعین جو ہے 4 کرنسیز پہ کیا جاتا ہے. 2009 میں جو ویٹڈ ایوریج تھی یو ایس ڈالر کی 44% تھی, یورو کی 34% تھی, جاپنیز ین جو تھا اس میں 11% شیئر تھا, اور برٹش پاؤنڈ کا بھی 11% شیئر تھا. unless the executive board decides otherwise, the weight of each currency in valuation basket changes after every 5 years. بیسکلی ایگزیکٹو بورڈ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے, وہ کسی بھی وقت اس کا ویٹ چینج کر سکتا ہے, لیکن اصولی طور پر یہ ہر 5 سال بعد اس کا ویٹ جو ہے وہ چینج کیا جاتا ہے. 2009 کے بعد 2011 میں یہ ویٹیج دوبارہ چینج کی گئی, جس کے مطابق یو ایس ڈالر کی ویٹیج 44% سے 41.9% پہ آ گئی, یورو کی 34% سے 37.4% پہ آ گئی, پاؤنڈ کی 11% سے 11.3 پہ, اور جاپنیز ین کی 11% سے 9.4% پہ آ گئی. تو یہ بیسکلی ویٹیج جو ہے یہ چینج ہوتی ہے بائی دا ہیلپ آف یا بائی دا ڈسکریشن آف ایگزیکٹو بورڈ اور آفٹر ایوری 5 ایئرس. اس کے بعد ہے گلوبل فائنینشیل کرائسس اینڈ دا ایس ٹی آر. دا گلوبل فائنینشیل کرائسس brought huge concern over global liquidity. گلوبلی جب کرائسس آتے ہیں تو یہ ہیوج کنسرن لے کر آتا ہے کہ پوری دنیا جو ہے وہ لیکویڈیٹ نہ کر جائے فائنینشلی. The G8 countries responded by the injecting billions of dollars into their financial system. G8 Great 8 countries جو ہیں وہ رسپونڈ کرتے ہیں, انجیکٹ کرتے ہیں ڈالر کی صورت میں فائنینشیل سسٹم میں, تاکہ وہ سسٹم جو ہے اپنی جگہ پر قائم اور دائم رہے. اینڈ امپلیمنٹنگ دا لارج اسٹیمولس پیکیجز, اور مختلف اسٹیمولس یا پیکیجز جو ہیں ان کو جنریٹ کرتے ہیں تاکہ گلوبل اکانومی جو ہے وہ ریٹین رہ سکے. ان اپریل 2009 دا G8 ایکسپینڈیڈ ٹو G20. G8 جو ہے 2009 میں G20 بیسکلی اس وقت گلوبل کرائسس چل رہے تھے 2008-9 میں, جس میں بینکنگ انڈسٹری پوری دنیا میں کولیپس کر چکی تھی. تو یہ G8 سے G20 ہو گئے. voted to allow IMF to raise 250 billion by issuing SDR. تو انہوں نے ووٹ کیا اور الاؤ کروایا آئی ایم ایف سے کہ وہ 250 بلین ایشو کرے ایس ڈی آر کی, تاکہ گلوبل اکانومی جو ہے وہ اسٹیبل ہو سکے. دا چائنیز اینڈ رشین آرگیوڈ فار این ایکسپینڈیڈ رول آف ایس ڈی آر. اس میں چائنا اور رشیا جو تھے اس وقت بھی خوش نہیں تھے ایس ڈی آر کے رول کے حوالے سے, بیکاز اٹس اسٹیبلٹی اینڈ لیس ویریبلٹی ورسز دا ڈالر. اس ایس ڈی آر جو ہے یہ ایز سچ ڈالر تو نہیں ہے, ان کا آرگیومنٹ جو تھا. اور ایس ڈی آر کے
حقوق کے حوالے سے SDR کی ویلیویشن کے حوالے سے ان کو ریزرویشن تھی چائنا کو اور رشیا کو، جس کی وجہ سے انہوں نے آرگیومنٹس قائم کیے اس وقت. اس کے بعد نیکسٹ ہے ایوولوشن ٹو فلوٹنگ ایکسچینج ریٹ. IMF اوریجنل سسٹم واز ون آف دا فکسڈ ایکسچینج ریٹ. IMF کا جو پہلے کا سسٹم تھا وہ فکس ایکسچینج ریٹ والا تھا، پار ویلیو والا تھا، لیکن ٹائم کے ساتھ اس میں ویلیویشن اس میں چینجز لے کر آئے، وہ فکس سے فلوٹنگ پہ کی طرف موو کروایا. US dollar remained constant with respect to the value of gold and other currencies operated within the narrow band of value relative to the dollar. لیکن یہ پھر بھی فلوٹنگ ایکسچینج ریٹ، فلوٹنگ سے مراد کہ فری ایکسچینج ریٹ تب بھی نہیں بن سکا، اس کو کسی حد تک باندھا ہوا تھا گولڈ کے ساتھ اور مختلف دوسری کرنسیز کے ساتھ. اس کے بعد اسمتھسونین ایگریمنٹ جو ہے وہ قیام پذیر ہوا. پریزیڈنٹ نکسن سسپینشن آف دا ڈالر کنورٹیبلٹی ٹو گولڈ ان 1971. 1971 کنورٹیبلٹی اسٹارٹ ہوئی. دا انٹرنیشنل مانیٹری سسٹم واز ریسٹرکچرڈ وایا دا اسمتھسونین ایگریمنٹ. اور اس میں بین الاقوامی مالیاتی سسٹم جو ہے وہ بھی ریسٹرکچر کیا گیا ہے with the help of Smithsonian agreement. اس ایگریمنٹ کے مطابق 8% ایویلویشن ہوئی US ڈالر کی اور ری ایویلویشن ہوئی تمام تر ادر کرنسیز کی جو کہ ڈالر کے US ڈالر کے علاوہ تھیں. اے وائڈننگ ایکسچینج ریٹ فلیکسیبلٹی اس میں دی گئی، جس میں ایکسچینج ریٹ کی فلیکسیبلٹی بھی فلیکسیبل تو کیا گیا لیکن اس کو بھی مشروط کر دیا گیا کسی خاص پرسنٹیج کے ساتھ، جو کہ 1% سے لے کے 2.25% تک تھی. This effort didn't work and US dollar devalued in 1973 by 10%. یہ ایفرٹ جو تھی یہ بھی کامیاب نہ ہو سکی، اس کی وجہ سے US ڈالر دوبارہ سے 10% ڈیویلیو ہوا 1973 میں، جس کے بعد جمیکا ایگریمنٹ جو ہے وہ قیام پذیر ہوا ان 1976 ان جمیکا میں ہوا تھا، تو اس لیے اس کا نام جمیکا ایگریمنٹ رکھا گیا. which eliminated the use of par value of abandoning gold as a reserve asset and permitting greater exchange rate flexibility. اس میں US ڈالر کی گریٹر ایکسچینج ریٹ، جس طرح آج ہم روزانہ کی بیس پہ US ڈالر کا ریٹ چینج ہوتا دیکھتے ہیں، وہ فلیکسیبل کر دیا گیا بغیر کسی شرط کے، بغیر کسی باؤنڈنگ کے. گولڈ ریزروز ہو جائیں یا کوئی اور ایکسچینج ریٹ ہو جائے، اس کے ساتھ اس کو ٹائی اپ نہیں کیا گیا. ایکسچینج ریٹ ارینجمنٹس کیا تھیں؟ دا IMF سرویلینس اینڈ کنسلٹیشن پروگرامز آر ڈیزائن ٹو مانیٹر دا ایکسچینج ریٹ پالیسیز. سرویلینس اور کنسلٹیشن پروگرام، سرویلینس ہوتی ہے نگاہ رکھنا، مانیٹرنگ کرنا، اور کنسلٹیشن پروگرام جو ہیں وہ ڈیزائن کیے گئے تاکہ ایکسچینج ریٹ کی پالیسیز کو دیکھا جائے آف دا ممبر نیشنز جو کہ IMF کی ممبر ہیں، ٹو بی انشور دے ایکٹ اوپنلی اینڈ رسپانسبلی ود رسپیکٹ ٹو دیئر ایکسچینج ریٹ پالیسیز، تاکہ وہ اپنی ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ اوپنلی اس کو فلوٹ کریں وداؤٹ کسی ریسٹرکشن کے. ممبر کنٹریز آر پرمیٹڈ ٹو سلیکٹ اینڈ مینٹین دیئر ایکسچینج ریٹ ریجیمز. ان کو یہ الاؤ بھی کیا گیا کہ وہ جو بھی ایکسچینج ریٹ رکھنا چاہتے ہیں اس کے حوالے سے سلیکٹ کریں، جس ریجن کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں اس ریجن کے ساتھ جڑ جائیں. بٹ دے مسٹ کمیونیکیٹ دوز چوائسیز ٹو IMF. لیکن یہ تمام تر چوائسیز جو ہیں IMF کے نالج میں ہوں گی، ان کو بتایا جائے گا. Some countries that use a fixed or pledged exchange rate use an exchange rate anchor for their monetary policy. کچھ ممالک نے کیا کیا کہ فکس کر دیا کسی خاص ملک کی کرنسی کے ساتھ اپنے ایکسچینج ریٹ کو، which means that they buy or sell foreign exchange at given rate to maintain the value of currency.
یہ ان ممالک کے لیے تھا جو کہ ہلکے ممالک سے جن کے حالات ٹھیک نہیں تھے، ان کو انہوں نے یہ والا طریقہ اختیار کیا گیا جس میں لوگوں نے اپنی کرنسی جو ہے جس طرح ہم اگر ڈالر کے ساتھ اپنی ویلیو کو باؤنڈ کر دیں کہ ہماری ڈالر کے ساتھ ویلیو چلے گی، تو وہ اس طرح سے کچھ ممالک نے اپنی پیج کر لی، پیج مطلب جوڑ لیا، فکس کر لیا اس کرنسی کے ساتھ. ان ایڈیشن کنٹریز کین اڈاپٹ اے مانیٹری پالیسی دیٹ یوز گروتھ ان منی سپلائی. پھر اس کے ساتھ ساتھ کچھ ممالک جو ہیں وہ مانیٹری پالیسی بھی اڈاپٹ کر سکتے تھے تاکہ وہ اپنی منی سپلائی کو کنٹرول کر سکیں. کالڈ مانیٹری ایگریگیٹ اینکر، اس کو مانیٹری ایگریگیٹ اینکر کا نام دیا گیا. ٹارگیٹڈ ریٹ آف انفلیشن، جس میں ایک انفلیشن کا ایک ٹارگیٹ ریٹ ہوتا ہے، اور سم تھنگ ایلس دے فیل از امپورٹنٹ، یا اس کے علاوہ جو بھی ان کو امپورٹنٹ لگے اس کو فکس کر سکتے تھے، ٹارگیٹ کر سکتے تھے. فکسڈ ورسز flexible currencies. One can say that currencies are either fixed, meaning their value is locked into something and doesn't change. یہ فکسڈ کہلاتی ہے، اور اس میں کیا ہے، ان کی کرنسی جو ہے وہ کسی ویلیو کے ساتھ لاک کر دی جاتی ہے یا وہ چینج نہیں ہو سکتی. اور فلیکسیبل اینڈ موو ان ویلیو بائی فورسز آف سپلائی اینڈ ڈیمانڈ. فلیکسیبل وہ ہیں جو فورسز آف ڈیمانڈ اور سپلائی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، ان کے ساتھ چلتی ہیں. ایکسچینج ایگریمنٹس ود نو سیپریٹ لیگل ٹینڈر. پھر ایکسچینج ایگریمنٹس ہیں کچھ جو کہ کسی خاص لیگل ٹینڈر کے بغیر ہیں، جس میں پہلا ہے ڈالرائزیشن، ریپلیسنگ کنٹریز کرنسی ود یو ایس ڈالر، کہ آپ اپنے ملک کی کرنسی ریپلیس کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں ڈالر کے ساتھ، ڈالر ہی استعمال کرنا شروع کریں، جس طرح عراق میں ہو رہا ہے. کرنسی بورڈ ارینجمنٹس ہیں، این آرگنائزیشن ادر دین سینٹرل بینک. کوئی سینٹرل بینک، اسٹیٹ بینک کے علاوہ کوئی آرگنائزیشن جو ہے وہ ملک کے اندر رسپانسبل فار ایشوئنگ کرنسی، وہ ایشو کرتی ہے کرنسی کو، اینڈ یوزلی اینکر دا کرنسی ٹو اے فارن کرنسی. وہ پھر زیادہ تر کیا کرتی ہے، کسی ایک فارن کرنسی کے ساتھ اس کو اینکر کر لیتی ہے، جوڑ لیتی ہے. اف اٹ از ناٹ ہیونگ فارن ریزرو، اگر اس کے پاس ریزرو موجود نہ ہو، اٹ کوڈ ناٹ ایشو لوکل کرنسی. پھر یہ لوکل کرنسی بھی ایشو کر نہیں سکتی کیونکہ اس کے پاس ریزرو موجود نہیں ہوتے. پیجڈ ارینجمنٹس کہی جا سکتی ہیں. نا کنونشنل فکسڈ پیجڈ ارینجمنٹ، ا کنٹری پیج دا ریٹ فار ون کرنسی ٹو دیٹ آف اندر. کرنسی جو ہے، ایک کرنسی کے ساتھ دوسری کرنسی کا ریٹ جو ہے وہ جوڑ دیا جاتا ہے انڈر اے ویری نیرو رینج آف فلکچویشن ان ویلیو. کوئی خاص فلکچویشن جو ہے نیرو رینج کے ساتھ، چھوٹے رینج کے ساتھ اس کو جوڑ دیا جاتا ہے، جس میں وہ کرنسی جو ہے وہ موو کر سکتی ہے. فلیکسیبل ارینجمنٹس کیا ہیں؟ پھر کرالنگ پیج، مینٹیننگ ویلیو ود اے ویری ٹائٹ مارجن بٹ چینج دا ویلیو ایز نیڈیڈ. آپ کرال کرتے ہیں، مطلب کہ پیچھے پیچھے چلتے ہیں کسی ایک خاص کرنسی کے ساتھ اور اپنی ضرورت کے مطابق اس کو چینج کرتے ہیں. مینیج فلوٹ ہے، allow currency to float but intervenes based on economic condition. آپ پہلے اس کو فری فلوٹ کر دیتے ہیں ڈیمانڈ اور سپلائی پہ، لیکن آپ انٹروین کرتے ہیں، اس کو مداخلت کرتے ہیں اس میں ایکسچینج ریٹ میں اپنی اکنامک کنڈیشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے. بٹ ناٹ پری ڈیٹرمنڈ پاتھ فار ایکسچینج ریٹ، لیکن اس میں کوئی پہلے سے پری ڈیٹرمنڈ پاتھ نہیں ہوتا ایکسچینج ریٹ کے حوالے سے. انڈیپینڈنٹ فلوٹنگ، کرنسی فلوٹس اکارڈنگ ٹو مارکیٹ فورسز. مارکیٹ فورسز ڈیمانڈ اور سپلائی کے مطابق جو ہے آپ کی کرنسی جو ہے وہ موو کرتی ہے. The bottom line, the world can be divided into countries that basically let their currency float and those that have significant central bank intervention. بیسیکلی باٹم لائن یہی ہے کہ دنیا میں
ڈیوائڈ کی جا سکتی ہیں کنٹریز جو کہ بیسیکلی کرنسی کو فلوٹ کرواتی ہیں اور یا پھر وہ سینٹرل بینک کے تھرو انٹروین کرواتی ہیں. ایڈیشنلی پیپل انوالوڈ ان انٹرنیشنل بزنس should understand how exchange rates of the countries in which they do business are determined. جہاں پر وہ کاروبار کر رہے ہوتے ہیں یا لے کے جانا چاہتے ہیں وہاں پہ ایکسچینج ریٹ کس طرح سے تعین کیا جاتا ہے as it influences many of functional aspects of their business operation. کیونکہ یہ بہت سے بزنس آپریشنس کو انفلوئنس کر رہی ہوتی ہے پازیٹیولی یا نیگیٹیولی. تو یہاں تک لیکچر جو آپ لوگ سن لیں اس کو دیکھ لیں, اس کے حوالے سے ایک بک کو بھی کنسلٹ کریں. جو کوئی چیز نہیں سمجھ آتی تو وہ کویشچن آنسر سیشن میں ہم ڈسکس کر لیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم.